Allahu Akbar. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा। इसका नाम तौबा इस वजह से है कि इसमें चंद अहले ईमान के क़ुसूरों की माफ़ी का ऐलान किया गया है। इसका दूसरा नाम अल-बरात यानी वो सूरह जिसमें मुशरिकीन से बरी-ज़िम्मा होने का ऐलान भी साथ किया गया। सूरह तौबा कुरान की वो वाहिद सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, और इसकी सबसे बड़ी तौजी यही है कि रसूलुल्लाह ने बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं लिखवाई। इसके अलावा उलमा तफसीर इसकी और भी बहुत सी वजूहात लिखते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इससे पिछली सूरह अनफाल और ये सूरह तौबा, इन दोनों सूरतों में मज़मून के लिहाज से एक दूसरे के साथ गहरा रब्त है, गहरा ताल्लुक है। सूरह अनफाल में मुसलमानों की तरफ रुख करके हिदायत की गई थी, यहाँ सूरह तौबा में मुशरिकीन, अहले किताब और मुनाफिकीन की तरफ रुख रहा। सूरह अनफाल की नौयत जंग की तैयारी की थी, तो तौबा की नौयत जो है वो जंग की अल्टीमेटम किसी है। सूरह तौबा को 3 खुतबों में तकसीम किया जा सकता है। पहला मुशरिकीन से ऐलान बरात, फिर ग़ज़वा तबूक की तैयारी का वक्त, और तीसरा तबूक से वापसी पर। सूरत के शुरू में इन तमाम मुशरिकीन से ऐलान बरात किया गया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन और सुलह के मुआहदे किए थे, लेकिन उनकी खिलाफ वर्जियां करके अपने वादों को तोड़ दिया था। फतेह मक्का के 1 साल बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि किसी मुशरिक से सुलह ना रखी जाएगी। इस साल 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को अमीरुल हज बनाकर भेजा, और बाद में हज़रत अली को भेजकर हज के मौके पर यह ऐलान करा दिया कि कोई मुशरिक आइंदा के लिए हज पर नहीं आएगा। बैतुल्लाह के गिर्द बरहाना तवाफ मना कर दिया गया, और साथ में ऐलान कर दिया गया कि जिन लोगों से रसूलुल्लाह का मुआहदा है और जो कभी वादा खिलाफी नहीं करते, उनके साथ मुद्दत मुआहदे तक वफा की जाएगी। साथ ही मुशरिकीन का हाल बयान किया गया। फरमाया गया मुशरिकीन का हाल ये है कि बज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की बातें करते हैं, लेकिन अंदरून खाना साजिशों में लगे रहते हैं। लिहाजा अल्लाह का हुक्म उनके लिए आया कि आइंदा उनसे भी कोई रियायत ना की जाएगी। मुशरिकीन को काबा के खादिम बनने का भी कोई हक नहीं। हाल बता वो तौबा करके सीधे हो जाएं तो अल्लाह इन्हें माफ़ कर देगा, वरना इस्लाम से उनकी दुश्मनी की वजह से उनके तमाम अमाल ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा मुशरिकीन के अमाल के ज़ाया होने की वजह अक़ीदा तौहीद का इनकार और इस्लाम से दुश्मनी, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से उनके तमाम अमाल ज़ाया होने की यहाँ पे वईद दी जा रही है। चूँकि अमाल और इबादात वही काबिल कबूल हैं जिसकी बुनियाद दुरुस्त अक़ीदे पे हो, लिहाजा अक़ीदे की गलती अमाल को ज़ाया करने का सबब बनती है। फिर इसके बाद फरमाया मस्जिदों की तामीर और उन्हें आबाद करने का काम तो सिर्फ वही कर सकते हैं जो अल्लाह को मानते हैं, उससे डरते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। लिहाजा जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों को कुर्बान किया, अल्लाह के यहाँ उनका मकाम बहुत बुलंद है। यही लोग कामयाब हैं। उनके लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ हैं, रहमतों की, रिदवान की और हमेशा रहने वाली नेमतों की। लिहाजा जो ईमान के बजाय कुफ्र को तरजीह देगा, उसके लिए कहा गया कि उनको अपना करीबी दोस्त, अपना राजदार, अपना साथी ना बनाओ, क्योंकि तुम्हारे दरमियान ताल्लुक और दोस्ती और एतमाद की बुनियाद नस्ब और ख़ानदान पर नहीं है, बल्कि ईमान पर है। इसके बाद वो मोहब्बतें, वो हुकूक, वो ख्वाहिशात जो फितरी हैं, उनका तस्करा किया जा रहा है, जिनका हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक है। इन मोहब्बतों, इन ख्वाहिशात और इन हुकूक के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू तआला नसीहत कर रहे हैं, और नसीहत किस बात की जा रही है कि इन मोहब्बतों का होना जायज़ है, लेकिन जब ये अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए तो मोमिन के लिए खसारा है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत का गिराफ हमेशा मादी चीज़ों और दुनियावी रिश्तों की मोहब्बतों से ऊपर होना चाहिए। लिहाजा फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे अजीज और अकारिब, और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए, और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मान पड़ जाने का तुम्हें खौफ है, और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, अगर तुमको अल्लाह और इसके रसूल की राह में लड़ने से अजीज तर हैं तो इंतज़ार करो।
انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ محبتیں، یہ خواہشات جائز اور فطری ہونے کے باوجود ان میں سے ہر ایک چیز ایک بت ہے، اور جب تک انسان خدا کی خاطر ان میں سے ہر بت کو توڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کسی چیز کا اللہ اور رسول سے زیادہ عزیز اور محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب دو بالکل مختلف مطالبے آئیں، ایک اللہ اور رسول کا مطالبہ اور دوسرا اوپر آیات میں آنے والی محبتوں اور خواہشات کا مطالبہ، تو اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کو نظر انداز کر کے دوسری چیز کے مطالبے کو ترجیح دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر اس نے اس چیز کو مقدم رکھا۔ لہٰذا ترجیح کے معنی کیا ہیں کہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر لینا، اور اسلام اس حوالے سے بہت ہی اہم رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ یہی چیز ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سوائے اپنی جان کے آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر نے عرض کیا، اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں؟ فرمایا، ہاں عمر، اب تیرا ایمان معتبر ہے۔ لہٰذا اگر ایمان معتبر کرنا ہے تو رویہ بھی حضرت عمر کا سا اختیار کرنے کی کوششیں کرنی ہوں گی۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بگاڑ اسی وقت آتا ہے جب ان رشتوں اور حقوق کے توازن میں بگاڑ آ جائے، اللہ کی محبت نیچے اور دوسری چیزوں کی محبت اوپر ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک پلڑے میں ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کی محبت ڈالیں، اور دوسرے پلڑے میں ہم یہ 8 محبتیں، اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سا شعور ہے جو ایک مومن سے دنیاوی لذتوں کو نچلے درجے پر پرلے درجے پر لے جانے کا سبب بنتا ہے؟ تو یہ شعور صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کا شعور ہے۔ مومن کی نگاہ حقیر دنیا پر کبھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اونچی اور بلند مقصد زندگی کی طرف اپنی نگاہ رکھتا ہے، اس لیے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے وہ اپنے آپ کو مسلسل بچاتا رہتا ہے۔ دوسری طرف مومن ان سب محبتوں، رشتوں اور لذتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس وقت جب اس کی سوچ پر اللہ کی رضا حاوی آ جائے۔ اس کے بعد ان رشتوں اور محبتوں کی لذت جو ہے وہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حقیقت بیان کی، اس بات کی وضاحت کی کہ دین اسلام کوئی ایسا کمزور طریقہ زندگی نہیں ہے جسے لوگ اپنی بیکار اور بے بنیاد باتیں کر کے ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کی روشنی کو پھیلا کے رہیں گے، چاہے انکار کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس کے بعد کی آیات میں غزوہ تبوک کے حوالے سے ذکر ہے۔ غزوہ تبوک شوال 9 ہجری میں پیش آیا۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے حوالے سے جب یہ اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، اور اس موقع پہ روم کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اور ہنگامی طور پر اس سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ اس موقع پہ نکلنا ہر ایک کے لیے اس موقع پہ فرض تھا۔ جو استطاعت رکھتا تھا، وسائل رکھتا تھا، اس کے لیے اس موقع پہ نکلنا فرض قرار دیا گیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی بہت لمبا تھا۔ بعض کمزور ایمان مسلمان اور خاص کر منافقین پہ یہ حکم اس موقع پہ بہت ہی بھاری گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کے نکلے اور ملک شام کے قریب تبوک کے مقام پر جا کے آپ نے پڑاؤ کیا۔ 20 روز مسلمان اس مقام پر رہے، لیکن لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم مختلف بہانے بنانے لگتے ہو، زمین سے چمٹ جاتے ہو، اٹھنا نہیں چاہتے، چلنا نہیں چاہتے۔
تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آخرت کی کامیابی کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا؟ اور اگر ایسا ہے تو تم جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی اور یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ کہاں آخرت کی نعمتیں اور کہاں یہ دنیا۔ لیکن اس کے باوجود انسان اس حقیر دنیا، اس ادنا دنیا میں اپنا دل لگاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ اسے اپنے مال کے نقصان اور ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اسے اپنے آرام اور سکون کے ختم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام خوف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جب اسے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو وہ بہانے بنانے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے راستے میں نہ نکلو گے تو وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور گروہ سے اپنے دین کا کام لے لے گا۔ خدا کا کام ہے یہ، اللہ کا دین اللہ کی زمین پہ پھیلانا، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جس سے چاہے گا لے لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر لے گا۔ لہٰذا یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے دین کی خدمت کا بہترین موقع دیتا ہے، اور اگر اپنی نادانی سے مسلمانوں نے اسے کھو دیا تو اللہ کسی اور قوم کو یہ توفیق دے دے گا۔ لہٰذا فرمایا تم نکلو اللہ کے راستے میں، کمزور ہو یا طاقتور ہو، تمہارے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں، سردی ہو یا گرمی کا موسم ہو، تمہاری طبیعت راضی ہو یا بوجھل ہو، بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا خوشی کے ساتھ نکلو، اب نکلنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی مہم اور اس کی تفصیلات بتا کر اعلان عام کر دیا تھا۔ صحابہ کا طرز عمل دیکھیے۔ جریر بن عبداللہ نے کہا ہم نے رسول اللہ سے خوشی اور کراہت ہر حال میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی تھی۔ لہٰذا بے شک تبوک کا سفر آسان نہ تھا، شدید گرمی تھی، فصل پک کر تیار ہو گئی تھی، مسافت طویل تھی اور مقابلہ بھی کثیر التعداد اور منظم فوج سے تھا۔ ایسے میں منافقین کی کمزوری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا، کیونکہ وہ اپنی بے سر و سامانی کا عذر اور جھوٹے بہانے کر کے اپنے آپ کو نکلنے سے بچانا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ منافقت ہے، اور ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شک ہے۔ لہٰذا منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ یہی دلوں کا نفاق نماز میں سستی کرواتا ہے، نماز بوجھل لگتی ہے، ساتھ ہی اس نفاق کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دل کو بہت بھاری لگتا ہے، اور اسی انفاق کی وجہ سے منافقین مسلمانوں کی کامیابی سے کڑتے تھے اور مسلمانوں کی شکست پر خوش ہوتے تھے۔ منافقین کا مقصد مسلمانوں میں رہ کر ان سے صرف فائدہ اٹھانا تھا، ورنہ تو آستین کا سانپ بن کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا ان کی اولین خواہش تھی۔ لہٰذا مومنین کی ہمت بندھاتے ہوئے اور منافقین پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے، وہی ہمارا مولا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہر غم، ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر ناکامی اور کامیابی، فتح اور شکست اللہ کی تقدیر کے دائرے کے اندر بند ہے۔ آج کل اس کرونا وائرس کی وبائی بیماری جو کہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، ان حالات میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص خوفزدہ ہے کہ وقت اور حالات کب بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، آگے کیا ہوگا۔ لیکن جو مومن ہے، جو حامل قرآن ہے، جو قرآن کو تھامے ہوئے ہے، اس کا یہ یقین ہے، اس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، کیونکہ وہی ہمارا مولا ہے۔ ہم نے اس موقع پہ وہ کرنا ہے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ آزمائشوں کے موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہدایت دی، جو نصیحت کی، وہ کیا ہے کہ جب تم پہ آزمائش آئیں تو تم میری طرف رجوع کرو، اور آزمائش کے موقع پہ صبر کرو، اور جو نیکی اور جو خیر پھیلا سکتے ہو اس نیکی اور خیر کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالو۔ لہٰذا وہ مسلمان جس کا اللہ پر کامل ایمان ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے، زبان اور عمل میں قرآن ہے،
اور جب اس کے سامنے ایسی آیات آتی ہیں تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی احتیاطی کر لے لیکن آنے والی مصیبت کو وہ ٹال نہیں سکتا، اور جو مصیبت نہ آنے والی ہو اسے کوئی لا نہیں سکتا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ رب ہمارا رکھوالا ہے، ہمارا نگہبان ہے، ہماری پرورش اور ہماری تربیت کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب اس کی طرف سے کرونا وائرس یا دنیا کے اندر کسی اور دوسری قسم کی آزمائش یا تکلیف آتی ہے تو بندہ پھر اس کو اپنے سر آنکھوں پہ لیتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، جو بھی تکلیف مجھے پہنچی ہے یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہی ہوگی۔ لہٰذا وہ خیر کے پہلو تلاش کرتا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی کے پہلوؤں کو ڈھونڈتا ہے۔ اگلی آیات میں منافقین کی خصوصیات اور ان کے بھید کھولے جا رہے ہیں۔ سورہ توبہ وہ سورت ہے جس میں منافقین کا ذکر بار بار پلٹ کے آیا ہے۔ ابو یحییٰ نے حذیفہ سے سوال کیا تھا کہ منافق کون ہے؟ انہوں نے کہا جو اسلام کی صفت رکھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔ منافقین کی یہ صفات بتاتے ہوئے فرمایا یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ان سب کے مزاج ایک جیسے ہیں، ان کے مزاج کے اندر کینہ پروری، خفیہ سازشیں کرنا، بیجا تنقیدیں کرنا، کھل کر سامنے آنے سے کترانا، یہ سارے ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ تو کہا یہ سب ایک دوسرے کے ہم مزاج ہیں، ہم رنگ ہیں، ایک جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ کی پھٹکار اور قائم رہنے والا عذاب ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے ہماری ملاقات کے اس دن کو بھلائے رکھا تھا۔ لہٰذا جو اللہ کو نہیں یاد رکھتا پھر اس کی زندگی میں اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا اللہ کی اس کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے، اور اللہ کو بھلا دینے کا انجام کیا ہے کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کی نکیل اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو گھومتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا رویہ ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا۔ ان کے لیے کہا یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان سب کا مزاج ایک جیسا ہے۔ اور مومن کا مزاج کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں ساتھ دینے والا مزاج، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت اور نرمی والا مزاج، ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کرنے والا مزاج۔ تو کہا ان سب کے مزاج ایک جیسے ہیں، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، جنت میں رکھی گئی نعمتوں کے حقدار ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ مومن کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کے کیا کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں۔ لہٰذا دو مختلف گروہ کے دو مختلف مزاج یہاں بتائے گئے اور ان کے دو مختلف انجام ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے رکھے۔ منافقین کی ہر بات دین کے برعکس، جن چیزوں کو اللہ روکتا ہے اس پر وہ دوسروں کو کرنے پر ورغلاتے ہیں، اور جن چیزوں پر اللہ ابھارتا ہے اس پر وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اور دوسری طرف مزاج ہم نے کیا دیکھا؟ مومنین اور مومنات کا، جن کے ہر کام میں صبغت اللہ کا رنگ ہے، ایمان کی خوشبو ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے ہر کام میں صبغت اللہ کا رنگ ہوتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ آگے ذکر ہے ان لوگوں کا جو تبوک کے موقع پہ اس سفر میں جانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی لیکن ضعیف ہونے اور بیمار ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی، اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی رخصت دی جو اپنے خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن یہ وہ سب لوگ تھے جو واقعتاً دل سے اخلاص سے اس سفر میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ لہٰذا جب انہیں رخصت دی گئی تو یہ اپنے گھروں میں روتے ہوئے پلٹے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی سرزمین پر الحمدللہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے چین رہتے ہیں، اور اگر کبھی حقیقی مجبوری کے سبب
یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ عملاً دین کی خدمت نہیں کر پاتے تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی مادہ پرست کو روزگار کے چھن جانے پر ہوتی ہے۔ دوسری طرف حال بیان کیا گیا مالدار منافقین کا، جو آ کے بہانے کر رہے تھے، اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے۔ ان کے لیے فرما دیا گیا کہ وہ دین کے لائق نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، رسول اللہ پر برا وقت آنے کا انتظار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا، بلکہ اللہ راضی تو ان سے ہوگا جنہوں نے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی جنت بڑی چیز ہے، یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں۔ چند روزہ دنیاوی زندگی کے بدلے ابدی زندگی کی بادشاہی انسان خرید رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انسان کو یہ شرف دیا، اس بات کا شرف دیا کہ وہ ایک خاص دائرے کے اندر رہ کے اپنی مرضی سے اپنی جان اور مال پر اللہ کے حق کو تسلیم کرے۔ ویسے تو دنیا میں انسان کو بنیادی طور پر کامیاب سودا وہی لگتا ہے جس میں ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو، لیکن یہاں دنیاوی زندگی میں کچھ قربان کرنے کی ترغیب دے کے انعام کا وعدہ آخرت میں جنت کی صورت میں کیا جا رہا ہے، اور اطمینان دلانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس وعدے کی تصدیق 3 دفعہ ہو چکی ہے، توریت میں، انجیل میں اور اب اس قرآن میں۔ یہ سودا ایک مومن کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، لہٰذا جو یہ سودا کر لیتے ہیں ان خوش نصیبوں کی شخصیتوں پر اس سودے کے اثرات پڑتے ہیں۔ لہٰذا جنت کا سودا کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں، اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو مان انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اسی کی طرف پلٹتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی کی بندگی بجا لانے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آقا کی غلامی میں دیتے ہیں، دل دماغ جسم کو اس کی عطا سمجھتے ہوئے اس کے حکم کو بجا لانے والے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کے گنگانے والے ہوتے ہیں، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو تھی ان کی صفات جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کیا۔ اس کے برعکس جو منافق اور کافر ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور یہاں اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا کہ انہوں نے اپنے کافر باپ کے لیے صرف اس لیے دعا کی تھی کہ ان سے وعدہ کر بیٹھے تھے، لیکن جب ان پر یہ بات واضح ہوگی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے انصار اور مہاجرین اور ساتھیوں کو جنہوں نے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دیا مغفرت کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی ان 3 سچے مسلمانوں کو بھی معاف کر دیا جو صرف سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ یہ 3 حضرات کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ تھے۔ یہ اصحاب جنگ بدر سے لے کے حنین تک ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ رہے تھے، لہٰذا ان کا خلوص سچا تھا، لہٰذا اللہ نے ان 3 افراد کی توبہ قبول کر لی، ورنہ تو معافی کے حال سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا جس کی گواہی قرآن نے دی کہ یہاں تک زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی تھی اور ان پر اپنی جانیں بھی بوجھ ہو گئی تھیں، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں، اور واقعتاً اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں ایک بچہ ماں سے پٹتا ہے لیکن پھر بھی پلٹ کر ماں کی طرف آتا ہے، اسی سے چمٹتا ہے، اسی سے لپٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ماں ہی ہے جو اسے اپنی گود میں سمولے گی۔ اسی طرح اگر اللہ کے بندوں پر بھی اللہ کی طرف سے سختی آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ سختی کو خوش دلی اور صبر سے برداشت کرتے ہیں، بلکہ حفاظت کے لیے بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر پناہ ملے گی تو اسی رب کے پاس ملے گی، دکھوں کا علاج ہوگا تو اسی رب کے در پر ہوگا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔
سورہ توبہ کی آخری 2 آیات قرآن کی عظیم ترین آیات ہیں، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چہیتی امت کے لیے ہدایت کی فکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص تڑپ جو ہدایت کی اپنی امت کے لیے تھی، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ فرمایا دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے۔ یعنی ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو امت کو مصیبت اور ہلاکت میں ڈالے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی تھی۔ اس بات کی گواہی قرآن نے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کر بیٹھو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی امت سے کہا کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہو جاتے ہو۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو کل سمجھتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں مشکل لگتی ہیں جن کو وہ اپنے دنیاوی مفاد کے خلاف پاتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان آخرت کی حقیقت کو جان لے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بے قراریاں اپنے لیے نہیں تھیں، بلکہ اپنی امت کو ہر دکھ اور درد سے محفوظ رکھنے کے لیے تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی غرض شامل نہیں تھی۔ جیسے کہ ایک شفیق باپ اپنی اولاد کے لیے ہر خیر کا حریص ہوتا ہے اور اس کا دل نہیں بھرتا کہ وہ دنیا بھر کی ہر خیر اپنی اولاد کو لا کے دے دے، اسی طرح بلکہ اس سے بہت بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی بھائی بہنوں کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے لیے فکر مند تھے، پریشان تھے، دنیا اور آخرت میں ہر خیر کے ہمارے لیے حریص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسان دین حنیفی دے کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک یہ دین آسان ہے، لہٰذا اس دین پر چلنے میں ہی انسان کی فلاح ہے۔ صد افسوس کا مقام ہے اگر آج امت ایسی شفیق، رحیم اور مہربان ہستی کی بتائی ہوئی تعلیمات کی صحیح قدر نہ کر سکے، وہ محبت جس کا امت دم بھرتی ہے اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ آخری آیت میں توکل کی بھرپور تعلیم دی گئی۔ فرمایا گیا کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر ہی بھروسہ کیا ہے اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے بے شک۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت صبح اور شام 7 بار پڑھے گا، اللہ اس کے لیے فکر اور مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah